बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना शाह अशरफ अली थानवी की सवाने हयात पार्ट 3। कानपुर में 1315 तक क़याम। हिंदुस्तान पहुंचकर फिर मदरसा जामे उलूम कानपुर में मसरूफ़ दर्स व तदरीस रहे, मगर कुछ ही अरसा गुजरा था कि कुछ कैफियत शौक़िया बहर नहायत शेख जोश व खरोश से वारिद हुई। लेकिन अब की दफ़ा इसमें कुल्फ़त के इवज़ लज़्ज़त और नागवारी के बदले खुशगवारी थी। हज़रत शेख की खिदमत में हाज़िरी से क़बल की कैफियत शौक़िया से राज़ी अल्लाह का नतीजा था, और मौजूदा कैफियत सैर फ़ी अल्लाह के बाइस थी। वो हालत मुशाहिदा से क़बल की थी, और ये बात की वो असर इश्क था, ये असर हुस्न। बक़ौल हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत, इस ज़माने में यह हाल था कि जी चाहता था कि सारी दुनिया को ज़ाकिर और शागिल और वली कामिल बना दूँ। चुनांचे शुरू में जोश अफ़ाज़ा से हल्क़ा मुतअल्लिक़ीन के ज़ौक़ व शौक़ की कैफियत सुनकर तबीयत निहायत ही खुश हुई। अल्लाह ताला बाए ज़िक्र व शुग़ल दाइम मशग़ूल रहे। दिन ब दिन तरक्की दर तरक्की अता फ़रमाई। मक़सूद की तलब शदीद हुई। फिर वैसी ही इज़्तिराबी और इज़्तिहाबी कैफियत रोनुमा हुई जैसी क़ब्ल क़याम मक्का हुई थी। लेकिन दोनों की असल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहली कैफियत तलब इब्तिदाई का नतीजा थी, और मौजूदा कैफियत तलब मज़ीद का, और इसी वजह से अब की दफ़ा हैरानी और परेशानी और सख्त लाहक हुई। ये वही कैफियत थी जिसकी पेशिन गोई हज़रत शेख ने अपनी पहली वसीयत में फ़रमाई थी। सारे मशागिल से दिल उचाट हो गया। दर्स व तदरीस से दिलचस्पी ख़त्म हुई। वाज़ कहना छोड़ दिया और यकसुई इख्तियार कर ली। अहले कानपुर जो मुजद्दिदुल मिल्लत के वाज़ के प्यासे थे, मचलने लगे। एक दफ़ा बड़ा जलसा था। बैरूनी हज़रात उलमा भी तशरीफ़ लाए थे। अराकीन मदरसा इन उलमा को लेकर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और वाज़ के लिए इसरार किया। अकाबिर उलमा को देखकर ना हबकार बन पड़ता था, ना अपनी हालत के मद्देनज़र इकरार मुमकिन था। अब कुछ बन ना पड़ा तो गर्दन झुका ली और आंसुओं की ज़ुबानी अपना हाल सुनाने लगे। ये देखकर मौलाना ज़हूरुल इस्लाम का दिल पिघल गया और बेसाख्ता ये शेर ज़ुबान से निकला, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। फिर अपने साथियों से कहा, बस भाई बस, अब इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, तंग ना करो। एक और मौका पर हज़रत मौलाना शाह सुलेमान साहब फुलवारी तशरीफ़ लाए हुए थे। उनसे भी लोगों ने इसरार करने के लिए कहा, तो उन्होंने अजीब जवाब दिया, अगर ऐसी हालत में इस शख्स से वाज़ करवाया तो बस मिंबर पर बैठते ही उसके मुंह से पहला लफ्ज़ जो निकलेगा वो इन्नल हक़ होगा। ऐसी हालत में इसरार हरगिज़ मुमकिन नहीं। इसकी तस्दीक खुद हज़रत ने भी फरमाई कि इस ज़माने में मुझ पर तौहीद का बहुत गलबा था, इसलिए मैंने वाज़ कहना छोड़ दिया था कि ना जाने मुँह से क्या निकल जाए और आवाम को गलत फहमी हो कर दीनी नुकसान पहुँचे। मगर इस गलबा हाल में भी मसालिहत आमा का ये ख्याल नदारत है। गर्ज़ ये कैफियत इज़्तिराब बढ़ती ही चली गई। पीर जी इमदाद अली साहब कानपुर ही में थे और मौसूफ़ ने बेहतरी तदबीर की, मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आखिर जब इज़्तिराब और तहाब हद से गुज़रने लगा तो एक अरीज़ा अपने शेख आले मरतब की खिदमत में भिजवाया और इसमें यह भी अर्ज़ किया कि हालत इज़्तिरार में पीर जी इमदाद अली साहब ने भी चारा जोई की, लेकिन हासिल कुछ ना हुआ। जब यह अरीज़ा शेख बा कमाल कुदरत सरा की खिदमत में पहुंचा तो हज़रत हाजी साहब कभी घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते, कभी बाहर निकल आते और बार बार फरमाते कि जवान आदमी हैं, गलबा हो गया है, तहम्मुल नहीं हो सका, मगर मैं तो इतनी दूर हूँ, क्या करूँ। इस पर जो साहब ये अरीज़ा लेकर गए थे उन्होंने अर्ज़ की, हज़रत मैं जल्द ही जाने वाला हूँ। बस ये सुनकर हज़रत कुतुब आलम मसरूर हुए। उस अरीज़े का जवाब उनके हवाले किया और फरमाया कि इनसे कहना, जब तक तुम्हारा ये खादिम ज़िंदा है क्यों किसी दूसरे की तरफ रुजू करते हो। जब ये साहब हिंदुस्तान लौटे और हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत को उनके कानपुर आने की इत्तला मिली तो मुशाक़ाना ऐन धूप के वक्त उनके घर पहुँचे। उन्होंने वालानामा पहुँचाया और ज़ुबानी पैगाम भी। इसका जो असर हुआ उसका हाल खुद हज़रत उक़दस यूँ बयान फरमाते हैं, क़बल ज़ोहर उन्होंने मुझे हज़रत के ये पैगाम सुनाया था। बस सुनते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे दहकते हुए तनूर पर किसी ने भरी हुई
مشق چھوڑ دی ہو اور جلتے ہوئے سینے پر برف کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ عصر تک نس سے بھی کم پریشانی رہ گئی اور مغرب تک تو بس بالکل متلا صاف تھا۔ اس طرح شوق کی کیفیت انس میں بدل گئی، اور یہ انس اس انس سے اوقع تھا جو پہلی مرتبہ کے غلبہ شوق کے بعد حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری سے قبل حاصل ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ از حق انست گیر دار خلق وحشت گیر، رفتہ رفتہ مجدد الملت کو تعلقات سے وحشت شروع ہوئی اور دن بدن ایسی ترقی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کانپور جیسے محبوب مقام پر اپنی قائم کردہ مدرسہ اور درس و تدریس سے بھی برداشتہ خاطر ہو گئے۔ حضرت شیخ کی نصیحت یاد آئی کہ اگر کبھی کانپور سے دل برداشتہ ہو جاؤ تو پھر توکل بخدا تھانہ بھون ہی جا کر بیٹھ جانا۔ 1314 کے ختم پر اب ٹھان لی کہ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کو جو دکان معرفت کہلاتی تھی دوبارہ مسکن بنایا جائے، لیکن کانپور کے فریفتہ اور گرویدہ لوگوں سے بے مروتی تو نہ برتی جا سکتی تھی۔ اپنی خدا داد فراست سے کام لیا۔ اتفاقاً ان دنوں مدرسے کی مالی حالت کچھ خراب ہو چلی تھی، اس بہانے سے پہلے تنخواہ سے دستبرداری حاصل کی، پھر اپنی جگہ مولوی اسحاق صاحب بردوانی کو مدرسہ اول بنایا اور خود برائے نام سرپرستی قبول فرمائی۔ اس طرح پورے حسن تدبیر سے مدرسے کو ہر طرح کے نقصان و حرج سے بچاتے ہوئے اور اہل کانپور سے کچھ دن آرام لینے کی عذر کر کے آخری سفر سن 1315 میں خوش کانپور سے چل نکلے۔ تھانہ بھون آ کر حضرت شیخ کو مطلع فرمایا تو جواب آیا، بہتر ہوا کہ آپ تھانہ بھون تشریف لے گئے، امید ہے آپ سے خلائق کثیرہ کو فائدہ ظاہری و باطنی ہوگا اور آپ ہماری مدرسہ مسجد کو اثر نو آباد کریں گے۔ میں ہر وقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں اور خیال رہتا ہے۔ ادھر مدرسہ کانپور کے حالات وقتاً فوقتاً دریافت فرماتے رہے اور ہدایت دیتے رہے تاکہ اہل کانپور کو ترک تعلق کا گمان نہ گزرے، مگر جب دیکھا کہ مدرسے کی مشین ٹھیک نہج پر چل رہی ہے اور اب اظہار عزم سے اس میں خلل کا اندیشہ نہ رہا تو لکھ بھیجا کہ از قبل قال مدرسہ حال لم گرفت یکچند نیز گرفت خدمت معشوق می کنم۔ اہل کانپور کو جب یہ خبر ملی تو عرض کی کہ مدرسہ کا کوئی کام حضرت کے ذمہ نہ ہوگا، لیکن قیام تو کانپور ہی میں رہے۔ حضرت والا نے بتایا کہ جو کچھ کیا ہے حضرت حاجی کے حکم سے ہے۔ ان لوگوں نے پھر حضرت حاجی سے آ کر قیام کانپور کی اجازت چاہی، لیکن حضرت قدس سرا کو ان کو اور مجدد ملت کو یہ لکھ بھیجا کہ فقیر کے نزدیک مستقل قیام آپ کا تھانہ بھون میں ضروری ہے۔ باقی تعطیل وغیرہ کسی فرصت میں یا جس وقت طبیعت کچھ گھبرائے تو کانپور کا دورہ بھی کریں اور ان لوگوں کی خبر گیری کریں، اور طالب کے لیے تو تھانہ بھون کانپور سے کچھ دور نہیں۔ 1315 سے مستقل قیام تھانہ بھون۔ 1315 سے مجدد الملت کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو تا آخر حیات باقی رہا، یعنی مستقل قیام تھانہ بھون۔ مجدد الملت اسی دکان معرفت میں پہنچ کر جس کی رونق حضرت حاجی صاحب کی ہجرت و حضرات حافظ ضامن صاحب و مولانا شیخ محمد صاحب کی شہادت و رحلت کے باعث ماند پر ہو چکی تھی، پھر باعث فروغ رونق ہوئے، کانپور کو ترک کیا، درس و تدریس سے چھٹی لے لی، والد ماجد کے ترکے کو مشتبہ پا کر خیر بات کہا، اپنی شیخ اعلیٰ مرتب کی نصیحت اور اسناد ذی معرفت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تسلی سے بالکل متوکلاً اعلیٰ اللہ حمداً مشغول بحق ہو گئے۔ پھر کیا تھا، کبھی تجلی جمال سے سکینت پاتے اور کبھی تجلی جلال سے برق تاباں بن جاتے۔ صبغت اللہ کا رنگ چڑھتا رہا، جو آتے گئے ان کو بھی اس رنگ میں ڈبوتے گئے، خانقاہ کی رونق میں چار چاند لگ گئے۔ اس دور میں رنگ ہی اور تھا، خود سرا سوز و گداز سے واقف کرائے تاکہ اس بندے کی راہبری میں سہولت ہو اور ان کو لے کر چلنے میں حیرانی نہ ہو رہے۔ ایک مرتبہ پچھلی رات کو تہجد کے لیے وضو کرتے ہوئے بلا اختیار ایک خطرہ منکرہ کا ورد ہوا، جس کا حاصل چند الفاظ تھے جو دفعتاً مدخلہ میں واقع ہو گئے۔ وہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن اس مرتبہ اس درجہ شدید و مدیر اثر ہوا کہ
والا اپنی زندگی ہی سے بیزار ہو گئے، یہاں تک کہ خودکشی تک کے وسوسے آنے لگے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے تھے، ایک بار ایک صاحب ملنے آئے، ان کے پاس اس وقت بھری ہوئی بندوق تھی۔ بار بار میرا جی میں آتا تھا کہ ان سے کہہ دوں کہ خدا کے لیے کر کے میری ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دو، کیونکہ میں فرعون مان سے بھی بدتر ہوں۔ وہ جس بلا میں مبتلا ہیں اس سے ایمان لا کر 1 منٹ میں چھٹکارا ہو سکتا ہے، اور میں جس بلا میں مبتلا ہوں اس سے سال سال بھی خلاصی ممکن نہیں۔ حالت تو یہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دونی مشکل یہ کہ خود بقول حضرت اقدس اگر ذکر کرنے بیٹھتا جو کہ قرب کی حالت تھی، تو ساتھ کے ساتھ وہ خطرہ منکرہ بھی عود کر آتا، اور اگر عود خطرے سے بچنے کی غرض سے ذکر کو منقطع کرنا چاہتا جو کہ بعود تھا، تو اس کی بھی کسی طرح دل گوارا نہ کرتا۔ آج سخت کشمکش میں مبتلا تھے، اور ایسی شدید حالت تھی کہ باوجود صحبت بدنی کے موت کو حیات پر 1000 درجہ ترجیح دیتا تھا۔ حسن اتفاق سے یہ خطرہ تہجد کے وقت قیام گنگوہا میں واقع ہوا تھا۔ فوراً قطب ارشاد حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچ کر حالت عرض کی۔ ارشاد ہوا، التفات نہ کیا جائے۔ مجدد الملت تھانہ بھون تشریف لے آئے، لیکن وہ خطرہ منکرہ برابر زور ہی پکڑتا گیا، جس سے افعالی کیفیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اخلاج قلب کے ایسے شدید دورے پڑنے لگے کہ چند ہی دنوں میں نہایت نحیف و کمزور ہو کر دیا۔ حکیم مولوی محمد صدیق صاحب گنگوہی اتفاقاً تھانہ بھون آئے ہوئے تھے، ان سے بغرض معالجہ رجوع کیا۔ حکیم صاحب نے قارورہ دیکھ کر کہا، مجھے حیرت ہے یہ شخص زندہ کیوں کر ہے؟ قار در صاحب ظاہر کر رہا ہے کہ حرارت عزیز یا بالکل فنا ہو چکی ہے۔ بتیرا علاج کیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، اور فائدہ ہوتا کس طرح؟ درد ہی وہ تھا جس کا علاج وجہ سے خزانہ غیب کے اور کہیں نہ تھا۔ حکیم الامت نے خانقاہ چھوڑ کر سفر اختیار کیا، کبھی کبھی خالی بندوق لے کر پھیر کرتے اور اسی سے راحت پاتے۔ اس دوران میں حضرت گنگوہی سے برابر ملتے رہے اور اپنی حالت پیش فرماتے رہے۔ حضرت گنگوہی تو امام فن اور قطب ارشاد تھے۔ دعا توجہ سر فرمائی، لیکن جواب میں ہمیشہ وہی دیتے رہے کہ خطرات کی طرف الطاف نہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ حکیم الامت نے اپنے شیخ باکمال کو بھی اسی احوال سے آگاہ فرمایا۔ جواب آیا، الحمدللہ آپ کے قلب کی حالت بہت اچھی ہے۔ یہ مقام خوف درجہ ہے جس کو ہیبت و انس کہتے ہیں۔ کبھی ہیبت کبھی انس کا غلبہ ہو جاتا ہے، دونوں کو ایک سمجھنا چاہیے۔ فقیر دعا کرتا ہے، جو کچھ قلب پر وارد ہو من جانب اللہ خیال کرو، جو واردات مضر ہوں گے اس مراقبے سے سب دفع ہو جائیں گے۔ اس قسم کی گھاٹیاں طالب کو آیا کرتی ہیں، انشاءاللہ سب سے پار ہو جاؤ گے۔ رجب و شعبان 1312، پھر مکتوب 49، 5 محرم 1317 ہجری میں تحریر فرماتے ہیں، آپ کی حالت اب الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ فقیر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ترقی فرمائے۔ غرض تقریباً 1 سال تک یہ غلبہ حیرت طاری رہا، اور حضرت شیخ کی حیات ہی میں یہ دشوار گزار گھاٹی طے ہو گئی۔ اس 1 سالہ دور میں حضرت مجدد الملت کو جو حالت شدید پیش آئی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنی باطنی پریشانیوں کو تفصیل لکھ بھیجی تو جواباً تحریر فرماتے ہیں، جو مضائق و مصائب و عقبات و بلیات آپ نے لکھی ہیں، یہ تو 100 حصوں میں سے 1 حصہ بھی نہیں جو بعض کو پیش آتے ہیں۔ اور اس بات سے مراد حضرت مجدد الملت کے احوال یاد آ گئے، اور سر سے پاؤں تک اس نے مجھے ہلا دیا۔ یعنی غلبہ ہیبت کے فرد ہونے کے باعث کہ 15 برس بعد بھی محض اس وقت تک کے تصور نہیں، سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ اب اندازہ لگاؤ خود اس وقت کیا گزری ہوگی۔ اہل فن جانتے ہیں کہ اس قبض شدید کے بعد کس قدر اعلیٰ درجہ کا کسبت اور اس ہیبت توبہ کے بعد کتنا لازوال اور ترقی پذیر انس حاصل ہوا ہوگا۔ آپ کیسے رسوخ اور تمکن میسر آیا ہوگا، کیونکہ یہ عادت جاریہ ہے۔ حضرت مجدد الملت کو وہ مرتبہ حاصل ہوا جس کو احدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی لازمی صفت بندگی اور سرفنگدگی ہے۔ ذیل میں ایک ملفوظ درج ہے،
جس سے حضرت اقدس کے مقام ابدیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں قسم کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے، حتیٰ کہ ان مسلمانوں سے بھی جن کو لوگ فساق و فجار سمجھتے ہیں، فی الحال اور کافر بھی اطلاماً فی امان الحال افضل نہیں سمجھتا، اور آخرت میں درجات حاصل ہونے کا کبھی مجھے بھروسہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ درجات تو بڑے لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ مجھے تو جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو اللہ کی بڑی رحمت ہو، اس سے بھی زیادہ کی حوث ہی نہیں ہوتی، اور اتنی حوث بھی برنبائے استحقاق نہیں، بلکہ اس لیے کہ دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں، اور یہ جو میں بضرورت اصلاح تو بیچ کیا کرتا ہوں، تو اس وقت یہ مثال پیش نظر رہتی ہے کہ جیسے کسی شہزادی نے جرم کیا ہو اور بھنگی جلاد کو حکم شاہی ہوا ہو کہ شہزادے کو درے لگائے، تو کیا اس بھنگی جلاد کے دل میں درے مارتے وقت کہیں یہ بھی وسوسہ ہو سکتا ہے کہ میں شہزادی سے افضل ہوں؟ غرض کوئی مومن کیسا ہو، بد اعمال ہو، بس اس کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ فوراً یہ مثال پیش نظر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی حسین اپنے منہ پر کالک مل لے تو اس کو جاننے والا کالک کو برا سمجھے گا، لیکن اس حسین کو حسین سمجھا جائے گا، اور دل میں کہے گا کہ جب کبھی بھی صابن سے منہ دھو لے گا پھر اس کا وہی چاند سا منہ نکل آئے گا۔ غرض مجھ کو صرف فعل سے نفرت ہوتی ہے، فاعل سے نہیں۔